नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वहिय तजरी बिहिम फी मौजिन कल जिबाल। कश्ती चल रही थी, बड़ी बड़ी मौजें जो पहाड़ों के जैसे थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने नक्शा खींचा है उसमें। वनादा नूहु, तो नूह अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी इब्नहु, अपने बेटे को। वनादा नूहु इब्नहु, तो नूह ने अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को आवाज़ दी। वकाना फी माजिलिन, कहाँ था वो? एक किनारे पर, एक थोड़ा सा ऊपर कोशिश कर रहा था कि पानी चल रहा था और वो एक किनारे पर खड़ा था, एक अलग जगह पर खड़ा था। या बुनैया, ए मेरे बेटे, तू सवार हो जा हमारे साथ आकर कश्ती में। अब अल्लाह ने नक्शा खींचा है कि कश्ती में बैठ के थे, जैसे हमने पिछली आयत अगर आपको याद हो जो हमने पढ़ी थी आयत, तो अल्लाह ने कहा था वकालर कबू फीहा, कि कश्ती में सवार हो जाओ। जो कश्ती बना रहे थे, जिस पर मजाक उड़ा रही थी कौम नूह जो है, बड़े बड़े सरदार जो लीड क्लास थे कि इस बूढ़े को क्या हो गया, सठिया आ गया है, नौज़ बिल्ला, उनका कुफर का कौल है जो मैं नकल कर रहा हूँ। तो इसी तरह की बातें तज़ा कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, ताने दे रहे थे। तो अल्लाह ने कहा अब कश्ती जब तैयार हुई तो अल्लाह ने कहा, और फिर ऐलान भी कर दिया कि अब इनमें से कोई एक भी मान नहीं लाएगा। उस वक्त ये ऐलान हुआ कि कश्ती तैयार करें। फिर कश्ती तैयार हुई तो आप अल्लाह सुब्हानो तआला ने कहा कि ए नूह, इसमें सवार हो जा और इसमें हर किस्म के जानवरों के जोड़े भी रख ले, और जो ईमान वाले उनको भी दाखिल कर ले और अपने घर वालों को भी। क्या कहा था? कालर कबू फीहा, कुछ सवार हो जाए इसमें, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा, ये कह करके इसका चलना और इसका ठहरना अल्लाह के हुक्म से है। इन रब्बी लगफूरुर रहीम, बेशक मेरा रब बड़ा बहुत ज़्यादा मग़फ़िरत करने वाला और रहम करने वाला है। अब जब कश्ती चल रही थी, मौजें शुरू हुई, दरिया तो था नहीं, पानी जो है तनूर के तरह ज़मीनों से निकलना शुरू हो गया। अल्लाह का हुक्म और आसमान वो बरसना शुरू हो गया मूसलाधार, तो पानी आस्ता आस्ता बढ़ने लगा। अल्लाह ने नक्शा खींचा है कि बहुत जिस तरह पहाड़ों की तरह होता है ना, तो इस तरह पानी आस्ता आस्ता ऊंचा होने लगा। तो बेटे को देखा एक साइड पे खड़ा था, अभी वक़्त था कश्ती में आने का। जो बाप की शफकत है जो अल्लाह ने हमारे दिलों में डाली है, सबके दिलों में है। माँ और बाप जो बनते हैं हमने, तो हमें आइडिया होता है। तो अपने बेटे को पुकारा, क्या मेरे बेटे, तू भी सवार हो जा हमारे साथ। वला तकुम अल काफिरीन, और देख ये काफिरों के साथ क्यों खड़ा है, इनके साथ क्यों खड़ा है जो नाशुक्र हैं, जिन्होंने माने नहीं है मेरी बात को, जिन्होंने अल्लाह को नहीं माना। तो उनके साथ ना हो, उनका साथ ना दे। वो भी खड़े हैं, वो भी कश्ती को देख रहे हैं कि अभी क्या होता है, तो तू सवार हो जा मेरे साथ। बहरहाल डेफिनेटली इसमें नूह अलैहिस्सलाम की पुकार में एक नबी होने के साथ साथ एक बाप की जो शफकत है, बेपाया मोहब्बत, वो झलक रही है। अल्लाह अकबर। मगर ईमान के बगैर नसब या रिश्ता निजात की ज़मानत नहीं होता। ईमान और इताअत ही असल में आ रहा होता है। बेटा जो है वो ज़ाहिरी तौर पर तो मुसलमान बना हुआ था, लेकिन उसके अमल ठीक नहीं थे, उसकी कंपनी सही नहीं थी, सोहबत सही नहीं थी। वो उस मिशन को नहीं कबूल कर रहा था दिल से, जिसकी तरफ नूह अलैहिस्सलाम ने जो इतनी मेहनत की थी और दावत दी थी। बहरहाल ये आयत बताती है कि असल में यार ईमान और इताअत ही है, ईमान के साथ इताअत भी। ज़बानी दावा जितना मर्जी कोई भी कर ले, हम भी दावेदार हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन मुस्लिम तो वो होता है जो अपनी सारी विल, अपनी सारी ख्वाहिशात अल्लाह के ताबे कर देता है कि जो अल्लाह चाहेगा वो ही करूँगा, बस उसके अलावा नहीं करूँगा। कोशिश, मेहनत करता है, गलती हो सकती है लेकिन पलटता है। ताबा या तूबू, पलटने के लिए आता है कि फ़ौरन तौबा करके कब आता है। और इस्तग़फ़ार जो है वो तो करना ही करना कि अल्लाह तो बख्श दे। अल्लाह से दुआ है, तलब करना, अल्लाह से बख्शिश तलब करना, अल्लाह की रहमत तलब करना। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं 70 से ज़्यादा मरतबा दिन में इस्तग़फ़ार करता हूँ। तो मुझे और आपको कितना दफ़ा करना चाहिए? दिल से मांगे अल्लाह से, अल्लाह ज़रूर दिलों की दुनिया बदलेगा इंशाअल्लाह। बहरहाल असल जो मेयार है वो तो इताअत और ईमान ही है। अज़ाब से पहले भी अल्लाह की तरफ से आखिरी मौका दावत रहमत दी जा सकती है। यानी अज़ाब अभी शुरू हुआ था तो
اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بیٹے کو کہا جا ہمارے ساتھ آ جا، لیکن انکار کا انجام تباہی ہوتا ہے۔ یعنی نوح علیہ السلام کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ میرا بیٹا پیچھے رہا ہے تو کوئی مسئلہ ہے، ورنہ یہ کشتی میں ضرور سوار ہو جاتا پہلے سے، لیکن پھر بھی دعوت دی، دعوت رحمت، اور جو شفقت باپ کی طرف سے تھی، پتری شفقت جو ہے وہ جوش میں آئی۔ اب بیٹے نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، کہنے لگا قال عسیٰ آبی الی جبل، کہنے لگا کہ میں نہیں آتا، کیونکہ اس کے یہ اللہ کی طرف سے تھا سارا کچھ، تو میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا پانی سے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، مجھے پہاڑ پر چڑھنا ہوتا ہے، اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پانی کتنا اونچا جائے گا، پہاڑ سے اوپر تو نہیں جائے گا، تو بچ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام نے کہا قالا لا عاصم اليوم، کہ اے میرے بیٹے آج کے دن کوئی نہیں بچ سکے گا، اس پر جو طوفان آیا نا یہ تو عذاب ہے، اور اللہ فیصلہ کر چکا ہے کہ سب ڈوبیں گے، صرف وہی بچیں گے جو اس کشتی میں سوار ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ کا حکم تھا نا، اللہ اکبر، کہا بھی، سمجھایا بھی بیٹے کو، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، کہ آج اللہ کے اس حکم سے، عذاب کے فیصلے سے کوئی نہیں بچ پائے گا، الا من رحمہ، مگر وہ جس پر اللہ رحم کرے، یعنی اللہ کے رحم کے علاوہ کوئی نہیں بچ پائے گا، اور اللہ نے جن پر رحم کرنا تھا ان کو سوار کروا دیا کشتی میں۔ تو اب ہوا یہ کہ وحال بینہم الموج، تو بیٹے اور نوح علیہ السلام کی کشتی جس میں وہ دیکھ رہے تھے اپنے بیٹے کو، ایک موج آ گئی، اور کیا ہوا اس کے بعد؟ وَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، تو وہ ہو گیا غرق ہونے والوں میں سے، آنکھوں کے سامنے اپنا سگا بیٹا ڈوبا۔ اللہ اکبر۔ امتحان پر ہیں، اور جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے۔ اللہ اکبر۔ انبیاء رسولوں کے رتبے بڑے بلند ہیں، اور اتنی ہی بڑی ان کی آزمائشیں بھی۔ ظاہر اس بات پر بھروسہ کیا بیٹے نے، اپنے باپ کی جو رسول تھے، جو اللہ کی طرف لا رہے تھے، نہیں بات کو مانا، اللہ کے حکم کی طرف نہیں آیا، اللہ کی اطاعت کی طرف نہیں آیا۔ بیٹے نے سمجھا کہ ظاہری اس بات پر بھروسہ کیا کہ پہاڑ سے میں چڑھ جاؤں گا تو بچ جاؤں گا، مگر اس کا یہ گمان باطل نکلا۔ آیت واضح کرتی ہے کہ اللہ کی رحمت کے سوا کہیں حقیقی پناہ نہیں مل سکتی، اللہ ہی کی حفاظت جس کو ملے وہی محفوظ رہ سکتا ہے۔ جب فیصلہ الہی آ جائے تو پھر رشتے اور تدبیریں کام نہیں آتی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، عقل اور تدبیر تبھی مفید ہوتی ہے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے، جب ایمان اور اطاعت کے تابع ہو جائیں ہم اسی پر ایمان لیں، اسی کی اطاعت کرنے والے ہوں، یعنی اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں، اور اس کے رسولوں کی اتباع کرنے والے ہوں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا یا نہیں، اس پر بہت ساری بحث چلتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کافر نہیں تھا، لیکن عمل برے تھے، کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، یعنی اس کے عمل جو تھے خالص نہیں تھا اللہ کے ساتھ، اپنے باپ کے مشن کے ساتھ خالص نہیں تھا۔ اللہ عالم۔ تبری کہتے ہیں کہ ان کے مطابق اس کا نام یام یا کنان تھا۔ باقی 3 بیٹے اور تھے نوح علیہ السلام کے، جن سے پھر آگے نسل پھیلی، کیونکہ اللہ نے کہا تھا کہ اب اس کے بعد پورے جتنے بھی جو اس طرف، یا اللہ عالم، اللہ ہی جانتے ہیں کہ اس وقت شاید انسان یہیں بستے تھے، سب کو تباہ کر دیا جائے گا، صرف وہی بچیں گے جو نوح علیہ السلام آپ کی کشتی میں سوار ہوں گے۔ تو اللہ نے کہا تھا اے نوح، جو تیری کشتی میں سوار ہوں گے وہی بچیں گے۔ بہرحال 3 بیٹے جو ہے وہ مسلمان تھے، اور پھر آگے نسلیں بھی، کیونکہ یہاں کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ پورے نسل انسانی کو غرق کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، باقی نسل جو چلی انسانوں کی اور جو بعد میں قومیں بنی وہ 3 بیٹوں کے ذریعے بنی، جن میں سے یہ جو بیٹا جو ہلاک ہوا اس کا نام یام آتا ہے یا کنان آتا ہے، دونوں میں سے کوئی نام تھا اس کا۔ باقی جو بچے جو بیٹے ان میں تھے سام، حام اور یافس تھا۔ سام کی نسل کہا جاتا ہے کہ عموماً سامی قوم کہلاتی ہیں، سامیہ کہلاتی ہیں، عرب، بنی اسرائیل اور ارامی، یہ سب اسی نسل سے تھے، یعنی نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بھی انہی میں سے تھی۔ حام کی نسل میں زیادہ تر افریقی اور جنوبی علاقوں میں جو لوگ تھے وہ پیدا ہوئے، کہ جو قبطی تھے، جیسے فرعون اور اس کے ساتھ فرعون قبطی تھا، اسی طرح حبشی اور سوڈانی، اور یافس کی نسل سے شمالی اور مشرقی اقوام منسوب کی جاتی ہیں، جیسے ترک ہوں، جو
ذرا گوڑی چمڑی والے ہیں، تاتاری ہوں، منگول ہوں، چینی، روسی اور یورپی اقوام، اللہ عالم۔ بہرحال اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیٹا تو آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا، اللہ چاہتے تو نظروں سے اوجھل بھی اس کو غرق کر دیتے، لیکن بتانا یہ تھا، دکھانا یہ تھا کہ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے، کوئی رشتہ، کوئی نسبی رشتہ، کوئی تعلق کہ اہل سے ہیں یا گھر والوں سے ہیں، یا کوئی بھی کام نہیں آ پاتا۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ بیٹا آنکھوں کے سامنے ڈوبا، 950 سال کی محنت، اللہ اکبر۔ اب آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ اللہ اکبر کہ نوح علیہ السلام جب کشتی رکی تو پھر آپ نے کیا کہا، کیسے اللہ سے مناجات کی، کیسے درخواست کی، کیسے ڈرتے ڈرتے ہوئے تھوڑا سا شکوہ کیا، اور پھر اللہ کا کیا جواب۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، کہا کہ زمین تو اپنے پانی کو نکل جا، زمین نے واپس پانی کو نکلنا شروع کر دیا، اللہ کا حکم آ گیا، اور سمان سے کہا کہ بس تو تھم جا، بس جتنا برسنا تھا ہمارا حکم ہو گیا۔ وَغِيضَ الْمَاءُ، تو خشک ہو گیا پانی، پانی کو حکم دیا، وہ بھی آہستہ آہستہ زمین میں جذب ہوا اور خشک ہو گیا۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور عذاب کا جو فیصلہ تھا وہ چکا دیا گیا، کشتی والے بچا لیے گئے، باقی سب کو غرق کر دیا گیا۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، اللہ کہہ رہے ہیں قُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، تو کشتی جا کر جودی پہاڑ پر، آج بھی کہتے ہیں ترکی کے قریب یہ علاقہ ہے جہاں ٹھہری ہوئی ہے، اللہ عالم۔ اور کہا کہ ہلاکت ہو گئی، بربادی ہے ظالموں کے لیے، دنیا میں بھی ہلاک ہوئے برے طریقے سے، اور آخرت بھی ان کے لیے برباد ہو گئی۔ کائنات کا تابع حکم ہونا، زمین و آسمان کا براہ راست اللہ کے حکم کی پیروی کرنا، اطاعت کرنا، کیونکہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، پوری کائنات مسخر ہے اللہ کے آگے۔ عذاب نے ان کا خاتمہ کر دیا، فیصلہ مکمل ہوا، قضی علم۔ حق اور باطل کا جو فیصلہ تھا نا، جو پوری 950 سال کی ایک کشمکش تھی، اس کا نتیجہ سامنے آ گیا۔ ایمان والوں کو اور رسول کو بچا لیا گیا، اور باقی سب کو تہس نہس کر دیا گیا۔ کشتی کا جودی پہاڑ پر ٹھہرنا نجات اہل ایمان کی علامت تھی، یعنی اہل ایمان کی نجات مل گئی، اللہ کا انصاف پورا ہوا، ظالموں کا انجام وہ برا ہوا، بہت علی قوم ظالمین، اللہ ہمارے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ آیت طوفان نوح کے واقعے کو حتمی اور فیصلہ کن جو اس کا رزلٹ تھا وہ بیان کرتی ہے۔ اہل ایمان محفوظ رہے، کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹکی، جسے اکثر جو ہے مفسرین کہتے ہیں کہ موجودہ ترکی کے علاقے میں کہیں بتاتے ہیں، اللہ عالم۔ میں نے پہلے بھی کہا، طوفان کے بعد زندگی کی نئی ابتدا ہوئی، اللہ کا واضح اعلان، ظالم قوم پر لعنت ہو، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوئے، دنیا میں بھی ان پر عذاب آئے، اور آخرت ان کے لیے سخت عذاب ان کا منتظر ہے، آخرت میں بھی۔ اللہ کے نبیوں کو جھٹلانے والی قوم میں آخرکار اسی طرح عذاب میں مبتلا ہوتی ہیں، ظلم، کفر، تکذیب، حق کی تکذیب، انجام میں ہلاکت کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے۔ جب اللہ کا حکم آتا ہے تو کائنات جھک جاتی ہے، اللہ کے حکم کے آگے وہ جو اللہ حکم دیتا ہے، آسمان کو پہلے کہا برس، اور زمین کو کہا پانی اگل، پھر تھم بھی گئے اللہ کے حکم سے۔ بہرحال اللہ کے نبیوں کو جھٹلانے والوں کا انجام ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، بچائے جاتے ہیں ایمان والے، باقی سب کو اللہ اکبر دنیا میں عذاب دیا جاتا ہے۔ اور اگر آج کسی کو دنیا میں عذاب نہیں مل رہا تو آخرت کا عذاب تو ہے ہی ہے۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ آخرت کے مقابل میں سمندر کا ایک قطرہ یا کچھ قطرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر کمپیریزن کرنا چاہتا ہے، تقابل کرنا چاہتا ہے کہ آخرت اور دنیا کی زندگی اس میں کیا تقابل ہے، تو اپنی انگلی ڈالے سمندر میں، دیکھے پانی کتنا لگا ہے اس پر، یہ ہے دنیا کی زندگی۔ کتنا انگلی پر پانی کیسے لگے؟ ابھی نکال کے چلو بڑھ لو، ایک انگلی ڈال کر دیکھے پانی کتنا لگا ہے، کتنے کچھ چند قطرے لگتے ہیں نا۔ اور آخرت پورا سمندر ہے جس کی نہ اللہ کو وسعت ایسی ہے کہ نہ کنارے نظر آتے ہیں اور نہ گہرائی۔ بہرحال اللہ کے حکم کے آگے پوری کائنات سر تسلیم ہم کرتی ہے، سورج ہو، چاند ہو، اللہ اکبر کے نظام ہو، بارشوں کا نظام ہو، زمین ہو، سب کے سب۔ اب ہوا یہ کہ جب موج درمیان میں آئی اور بیٹا آنکھوں کے سامنے ڈوبا،
وحال بینہم الموج، اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب موج ان کے درمیان میں آ گئی، بینہم الموج وکان من المغرقین، تو وہ ہو گیا غرق ہونے والوں میں سے۔ اب جب کشتی جودھی پہاڑ پر ٹکی، نوح علیہ السلام جب سکون کا سانس لیا، سب ایمان والوں نے، نوح علیہ السلام نے، ان کے گھر والوں نے، تو اب خیال آیا اللہ سے بڑے ڈرتے ہوئے، یہ نہیں کہا کہ اللہ یہ کیا کیا، اللہ اکبر، اللہ سے بڑے ڈرتے ہوئے بڑے آرام سے پکارا، وَنَادَى نُوحٌ، پکارا نوح علیہ السلام نے بڑے احترام کے ساتھ ربہ، اپنے رب کو، وقالا، پس کہا، ربی ان ابنی من اہلی، بس اتنا کہا، یہ نہیں کہا کہ یہ کیا کیا اللہ، میری 950 سال کی محنت، اس کا یہ صلہ دیا مجھے، کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں، بس ڈرتے ڈرتے درخواست والا جو ہے نا وہ لہجہ اور وہ رویہ اپناتے ہوئے، اللہ سے بڑا ڈرتے ہوئے اللہ کے سامنے اپنی درخواست پیش کی کہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا، ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق، تو آپ نے کہا تھا کہ میں ایمان والوں کو اور تیرے گھر والوں کو بچا لوں گا، تو تھا تو اللہ وہ میرا سگا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا، اور آپ کا وعدہ بھی حق ہے، جو آپ نے وعدہ کیا وہ بھی، اس میں کچھ شک نہیں ہے مجھے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور آپ نے جو فیصلہ کیا ہے بے شک آپ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، بس دل میں ایک جو خواہش پیدا ہوئی، ایک تکلیف تھی، اس کا اظہار اپنے اللہ کے سامنے کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت اس لمحے کی عکاسی کرتی ہے جب نوح علیہ السلام طوفان کے بعد اپنے بیٹے کے بارے میں دعا کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا تھا کہ اس میں سوار کر لو ہر قسم کے جوڑے، وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ، مگر وہ جس پر ہماری بات چسپا ہو چکی ہے، اگر وہ ایمان لائے تو اس پر عذاب ملے گا، اپنے گھر والوں کو، لیکن یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جس پر ہمارا عذاب طے ہو چکا ہے، اور اہل ایمان کو بھی داخل کر لو۔ یہ ہم نے آیت پڑھی تھی، اب اسی کی وجہ سے کہ میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا، اس لیے کہا تھا۔ نوح علیہ السلام کا گمان تھا کہ اہل سے مراد گھر والوں میں سے ہونے کی بنا پر بیٹے کو نجات مل جائے گی، جب پکارا بھی تھا اس لیے کیونکہ اللہ کا وعدہ اہل ایمان کی نجات سے متعلق تھا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کے وعدے کی سچائی اور اس کی حکمت کاملہ کا اعتراف کرتے ہوئے عرض کی، کیا آپ نے کہا تھا کہ آپ اہل کو بچا لیں گے اور ایمان والوں کو بچا لیں گے، تو وہ میرے اہل میں سے تھا، مگر جو وہ خیال پیش کر رہے تھے اللہ کے سامنے، اس کا اطلاق صرف ایمان اور عمل کے ساتھ مشروط تھا، یعنی بیٹا چاہے نوح علیہ السلام کا ہو، کسی رسول نبی کا ہو، باپ چاہے ابراہیم علیہ السلام کا ہو، نجات کے لیے ایمان اور عمل صالح ضروری ہے۔ نبی کا بیٹا ہونا بھی ایمان اور صالح عمل کے بغیر نجات کی ضمانت نہیں بن سکتا۔ اللہ کا فیصلہ کامل حکمت پر مبنی ہے، یہ بھی اقرار کر لیا، اور ہے بھی ایسا ہی الحمدللہ، ہر فیصلہ اللہ کا کامل حکمت پر مبنی ہے، یقین جانیں جس کو جو ملا، دنیا میں مجھے کیا ملا یہ بھی امتحان ہے، زیادہ دے کر بھی اللہ آزما رہا ہے، کم دے کر بھی آزما رہا ہے، ایسے ہی ہے۔ سورہ کہف میں لگا رہا کہ جو زمین پر جتنے بھی سجاوٹیں ہیں، جو بھی ہم نے کیا ہے، کس لیے دی ہیں یہ ساری؟ لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم ان کی یعنی لوگوں کی آزمائش کر لیں۔ بہرحال قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اللہ کا بڑا زبردست آیت ہے، یہ یقین کریں۔ یہ واقعہ جب بھی میں پڑھتا ہوں تو میری آنکھوں میں تو آنسو آتا ہے نوح علیہ السلام کی طرف، ایک محنت، ایک کوشش، دن رات اللہ کے لیے، اللہ کی دعوت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا، اور ایک سوال تو اللہ کا یہ اس آیت میں کتنی ڈانٹ ہے۔ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، کہ اے نوح وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا، إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، چاہے تیرا بیٹا ہو اس کے عمل ہی نہیں تھے نیک۔ اللہ اکبر۔ فَلَا تَسْأَلْنِي، یہ ہے وہ آیت، اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ دل جو ہے نا، اللہ، اور آئندہ مجھ سے سوال بھی نہیں کرنا، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کا تجھے علم ہی نہیں ہے، تجھے نہیں علم کہ تیرا بیٹا کیا، اس کے عمل ہی صحیح نہیں تھے، اس کی صحبت ہی صحیح نہیں تھی۔ انی اعظک، کہ میں تجھے واعظ کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کیسے ترجمہ کروں اب اس کا، کیسے کر کے نہ سمجھو میں سے نہ ہو جانا، جاہلوں میں سے نہ ہو جانا۔ اللہ اکبر، ترجمہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ میرا بیٹا اس لیے کہ اللہ نے کہا تھا بچا لوں گا، اصل میں نوح نے اس وعدے کو ظاہری خاندانی نسبت پر محمول کیا، جبکہ اللہ کی مراد ایمان والوں کے ساتھ ہے کہ تیرے گھر والے میں جو ایمان والے ہوں گے اور دوسرے ایمان والے ان کو بچاؤں گا۔ باہر کیف، یہاں نوح علیہ السلام
اللہ کے وعدے پر شک نہیں کرے، بلکہ صرف اور صرف اپنا جو خیال تھا وہ پیش کرے کہ میرے کربل میں سے تھا۔ اللہ کے عدل اور حکمت کو مانتے ہوئے فیصلہ کہ بے شک اللہ تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اور تیرا فیصلہ میں راضی ہوں تیرے فیصلے پر۔ بس دل میں ایک بات جو تیرے سامنے پیش کر دی، ایک درخواست پیش کر دی، ایک جو شکوہ ہے، جس طرح یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اپنا شکوہ اپنے آنسو اللہ تیرے آگے رکھتا ہوں، تو یہی وہ کنڈیشن تھی۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اللہ نے فوراً اصلاح کر دی۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ انبیاء کے رشتہ دار بھی اگر ایمان اور عمل صالح پر نہ ہوں تو عذاب سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ اہل کی نسبت دینی ہے یہاں پر، دنیاوی نہیں، نسلی نہیں، اصل تو دین کی وجہ سے اہل بنتے ہیں۔ دیکھیں ہم نے کیا بنا رکھا ہے آج، میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں گے خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے، ذلت میں ہے، کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، آپ کو سب سے پہلے اجازت ملے گی سفارش کی، لیکن سفارش اسی کے لیے کریں گے جس کے لیے اللہ کہے گا کہ اس کی کرے سفارش۔ یہ نہیں کہہ سکتے نعوذ باللہ من ذالک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اللہ آپ کو نہیں معلوم، میں اس کو جانتا ہوں، آپ اس کو بخش دیں۔ اللہ اکبر، کیسے ہو سکتا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وخلفہم۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں جب سورہ البقرہ کی آیت نمبر جو ہے 255 آیت الکرسی کہ کون ہے اللہ کے ہاں سفارش کرے، دلوں کے رات، دلوں کو بھی اللہ ہی جانتے ہیں، یقین جانیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا عمل اسے پیچھے، جو عمل کی وجہ سے پیچھے رہ گیا نا، جس کے عمل نے اس کو پیچھے رکھا تو اس کو نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ لوگوں کے دل اتنے مطمئن ہیں اس چیز پر کہ ہم بس ان کو ہم نے مان لیا ہے، چاہے وہ کیسے بھی ان کے اعمال ہوں، بس یہ فلاں کی نسل سے ہیں، یہ فلاں لڑی سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت ایک لے لیتے ہیں۔ قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم۔ کہا کہ اے اللہ، میرے رب، میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ ایسا سوال بھی کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے، آئندہ نہیں کروں گا۔ فوراً پلٹائے، وَإِلَّا تغفر لی وترحمنی، اور اگر اللہ تو نے مجھے نہ معاف کیا، نہ بخشا، اور مجھ پر رحم نہ کیا، اکم من الخاسرین، تو ہو جاؤں گا میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ ہم کس بنیاد پر کیا کیا جرم کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح بچ جائیں گے، اس طرح بچ جائیں گے، یا اپنے عملوں پر بہت بڑا بھروسہ کیا ہوا ہے۔ عمل کتنے خالص اللہ کے لیے، یہ تو فیصلہ ادھر ہی ہوں گے، کیونکہ قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص آئے گا، بہت بڑے بڑے عمل ہوں گے، بڑے بڑے عمرے، حج، تو فرشتے پوچھیں گے اللہ سے کہ اللہ کیا لکھ رہے ہیں ان کا اجر؟ اور بھائی یہ میرے لیے تھوڑے کیے تھے، حاجی کلوانا تھا، الحاج کلوانا تھا۔ بیان کی جاتی ہے کہ شہید سب سے بڑا سخی، سب سے بڑا قاری لایا جائے گا، اور وہ کہے گا کہ میں نے اللہ تیرے لیے جان کو دی، وہ کہے گا میں نے اپنا مال دن رات خرچ کیا، اللہ میں نے تیرے علم کو، تیرے جو کلام تھا اس کو دن رات دعوت دی۔ اللہ کیا کہے گا؟ کذب، تم سب جھوٹ بولتے ہو، تم نے اس لیے کیا کہ دنیا میں تمہاری تعریف کی جائے، تمہیں علامہ کہا جائے، تمہیں بہت بڑا غنی کہا جائے، تمہیں خاتم الطائع کے بعد سمجھا جائے کہ یہ سب سے بڑا غنی ہے، تمہیں اس لیے کہ جائے تم شہادت تم لی تو اس لیے کہ تمہیں تمہارے پھر بعد میں تغمے ملیں گے، تمہارا نام روشن ہوگا۔ اللہ اکبر، اتنی سخت حدیث ہے، جب بھی پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ میرا ہم سب کا کیا بنے گا۔ خیالات ضرور آئیں گے، فوراً پلٹے اللہ کی طرف، یقین جانے۔ جیسے نوح علیہ السلام پر حقیقت بازی فوراً رجوع کیا اور اللہ سے بڑے توبہ ادب کے ساتھ اظہار کیا کہ اللہ آئندہ ایسا سوال بھی نہیں کروں گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ انبیاء میں سے کوئی ایسی بات جس میں کوئی بھی ذرا سی بھی تھوڑی سی خلاف بات ہو تو اس پر ان کی فوراً اصلاح کر دی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تھا نا کہ جب آپ غزوہ احد میں گرے تو آپ نے کہا کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو رنگ دیا خون سے، تو اللہ کا قرآن آیا کہ اے اللہ کے رسول، ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو یہ ظالم، لیکن ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے۔ اور پھر جو سب سے بڑے جو اس میں تھے، ابو سفیان سپہ سالار اعلیٰ تھا، رائٹ سائڈ پہ خالد بن ولید تھے، لیفٹ سائڈ کے دستے کے جو تھا سپہ سالار جو تھا وہ کون تھا؟ اکرمہ بن جہل۔ اللہ نے سب کو ایمان کی روشنی دی، تو سب ایمان بہرحال اللہ ہی کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع۔ بس اس دعا کے ساتھ میں بات کو مکمل کروں گا۔ اے اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہ کو مسلم شریف کی حدیث ہے، اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ آئندہ سوال ہی نہیں کروں گا کہ اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے جس کا مجھے علم نہیں ہے، علم لا ینفع، ایسے علم سے جو نفع نہ دے سکے۔ تو نفع والا علم تو وہی ہے جس میں اللہ کے ہر
ہر فیصلے پر بے چن چلا سر تسلیم ہم کرنا ہے، کوئی بھی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، اصل بات تو عمل کی ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ ہمارے پاس کچھ علم نہیں ہے، جو بس سب آپ نے دے دیا، اور اللہ ہمیں صحیح علم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا